खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने आज बिज़नेस डायलॉग यानी कि बिज़नेसमैन के फोरम से एक ख़िताब किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन जो बाहमी तिजारत का जो हुजम है, जो वॉल्यूम है, उसको बढ़ाने पर बात की गई। पाकिस्तान से हलाल गोश्त, इसके साथ साथ बासमती चावल, केमिकल्स, इलेक्ट्रिक मसनूआत और दीगर ऐसी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से यहाँ से भेजी जाएंगी या मलेशिया से दरामद की जाएंगी और उसमें पाकिस्तान को तकरीबन 1.5 बिलियन यानी कि तकरीबन 500 मिलियन डॉलर का जो है उसमें सालाना जो है वो इजाफा होगा पाकिस्तान की तिजारत में। इस वक्त दोनों ममालिक की तिजारत है वो 1.4 अरब डॉलर के लगभग है और इस दौरे से उस तिजारत जो है वो 2 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एक बड़ी पावरफुल बात है। कहने को तो ये सिर्फ चंद 100 मिलियन है, लेकिन जब दो ममालिक के माबैन गुफ्तगू होती है और हाईएस्ट लेवल पे होती है तो इसका मतलब है कि वो अपने ताल्लुकात को, चाहे वो तिजारती हों, सिफारती हों, सकाफती हों, उनको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और इसी अज़म का इजहार किया गया आज की कल की मुलाकातों में। 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेहतर है और ख़ास तौर पे मलेशिया तो एक मुल्क है फार ईस्ट का, मशरिक़ बईद का, और अब इसके अलावा जो वहाँ पे अनटैप टेरिटरीज़ हैं यानी कि ऐसे ममालिक हैं जिन पर पाकिस्तान ने आज से पहले इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो हुकूमत किस अंदाज से उन ममालिक के साथ तिजारत को और अपने ताल्लुकात को बढ़ा सकती है और ताकि हमारी जो इस वक्त मईशत को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है उससे हम निकल सकें। हम अक्सर बात करते हैं मशरिक़ वस्ता यानी कि मिडल ईस्ट के साथ अपनी तिजारत की, यूरोप के साथ तिजारत की या अमेरिका के साथ तिजारत की, लेकिन फार ईस्ट जो है इसको कहा जाता है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मईशत जो ममालिक की जो तरक्की कर रही हैं वो इस वक्त मशरिक़ बईद में हैं, चाहे उसको सिंगापुर हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, जापान के बारे में तो आप यकीनन पहले से बहुत कुछ जानते होंगे। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को वेस्ट के बजाय ईस्ट की तरफ, मशरिक़ की तरफ देखना। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शाहिद कयानी साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब माहिर माशियात हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर थैंक यू वेरी मच। आप हजरात की इजाज़त से शाहिद कयानी साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा। एम्बेसडर साहब, आपने बहुत से ममालिक में सर्व किया और हमारी अक्सर जब भी तिजारत की बात हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात हो, तो हम अरब ममालिक की तरफ देखते हैं, यूरोप की तरफ देखते हैं, अमेरिका की तरफ देखते हैं। तो ये हमारा जो मशरिक़ है इस तरफ सारे जो ये ममालिक हैं, इनके बारे में या इनके लिए जितने एफर्ट होनी चाहिए थी या जितना फोकस हमने यूरोप और अमेरिका पे किया, वो एक तो पहले क्यों नहीं किया गया और अब इसकी कितनी गुंजाइश हमारे पास मौजूद है? देखिए जी, पहले मैं बात कहूँगा, मैं बनावट नहीं करूँगा, लेकिन ये विजिट बहुत इसकी अहमियत है। मैं आखिरी पोस्टिंग में हाई कमिश्नर था मलेशिया में और उससे पहले एम्बेसडर रहा वियतनाम में और मैं लुक आफ्टर भी करता था लाओस को, तो ये सारा एरिया मेरा देखा हुआ है। मैं इसकी अहमियत बताता हूँ। एक तो सबसे पहले आपने इकोनॉमिक और ट्रेड की बात की, थोड़ी सी तनकीद भी करनी पड़ेगी कि जो हमारी जो बिजनेसमैन है ना, वो सिर्फ यूरोप की तरफ देखते हैं। अमेरिका यूरोप ठीक है, वो एक बहुत बड़ी मंडी है, मानता, लेकिन ये जो हैं ये ममालिक हैं, इसके साथ हमारी रवाबत जो है वो नहीं है। अब जिस तरह हलाल गोश्त की बात की, मैं वहीं पर ही था, मैंने भी अपना रोल अदा किया, स्पेशली इकोनॉमिक एंड ट्रेड के अंदर, एज अ ब्रिज बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी और जो बिजनेस कम्युनिटी है मलेशिया की। जी जी। पाम ऑयल की बात हुई तो पाम ऑयल प्लांटेशन की भी हमने मदद की थी और वो सिंध और बलोचिस्तान में लगाए गए। फिर बात आती है गोश्त की, हलाल गोश्त की। देखिए वो एक कंज्यूमर मार्केट है, वहां पर एक बहुत बड़ी कंपनी लाहौर की है, वो काम कर रही है। बाकी जो हैं जो जिस तरह हलाल गोश्त की वो आनी चाहिए, वो उस तरह आ नहीं रही, क्योंकि वहां पर जो कंडीशंस है ना प्लान करने के लिए, उसके लिए हमारी जो कंपनियां कई पाकिस्तान की तैयार नहीं है। ठीक है ना, वो हलाल गोश्त को समझती है छुरी से ज़बह करनी, ये नहीं है। आपके पास जो एबटवार है, जहाँ ज़बह खाने हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। एनीवे, ये वज़ीर आज़म साहब ने जो इन्होंने ये जो यहाँ की जो विजिट है बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैं बताऊं आपको। अरे सर, लेकिन एक बात है कि क्योंकि आप इनफैक्ट एक्चुअली प्रैक्टिकली योर सेल्फ इन्वॉल्व रहे हैं सारे जो प्रोसीजर में, और आपको मालूम है कि वहाँ की खपत क्या है, क्या डिमांड्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और अपने जितने भी वो उनके बरामदी ममालिक हैं उनसे वो क्या चाहते हैं। सो जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान
ہر سال $200 ملین کا حلال گوشت ملیشیا کو فراہم کرے گا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ ہمارے وینڈرز ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں, ان کو کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ ایک تو چھری سے ذبح کر کے تو حلال ہو گیا, لیکن سٹینڈرڈز کون سے ہیں جو انہیں مینٹین کرنے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ذرا آپ اس گرد نظر لگا لیں, اسلام آباد ہی کو دیکھ لیں, جتنی گوشت کی دکانیں ہیں وہ جناب مکھیوں سے بھری ہوئی, نہ ان کے اوپر جالی ہے, نہ ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے, نہ وہ خیال کرتے ہیں ہائیجین کا. تو بیماریاں کس طرح پھیلتی ہیں؟ دیکھیں نا, یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں دیکھنی اپنے لوگوں کی ہیلتھ کا لیے. ہمارے جو میونسپل کمیٹیز والے ہیں وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. کراچی سے اسلام آباد تک میں نے تو کوئی دکان آج تک نہیں دیکھی. نہیں, لیکن سر جو اسلام آباد میں کوئی کسائی کسی کی دکان ہے وہ تو ملیشیا گوشت ایکسپورٹ نہیں کر رہا نا, وہ تو ہمیں وہ مضر گوشت آپ کو یا مجھے کھلا رہا ہے, وہ یا آپ کو یا مجھے کھلا رہا ہے, وہ ملیشیا نہیں بھیج رہا. میری بات کو پلیز مجھے اجازت دیں نا, تھوڑی سی مجھے اجازت دیں. میں یہیں پر یہ مائنڈ سیٹ ہے. اب جب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حلال کی کمپنی یہاں سے کہے گی کہ جی میں نے ان سے اگریمنٹ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, وہاں سے ملیشیا سے ایک پوری ایک ان کا جو حلال کی جو اتھارٹی ہے وہاں کی ایک ٹیم آئے گی اور وہ آ کر آن گراؤنڈ چیک کرے گی کہ کیا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز حلال کے جو حلال ایبٹوار کہتے ہیں, جہاں پر حلال کی جو جہاں کی جاتی ہے ذبح خانے ہیں, کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہیں کہ نہیں. یہی سے مائنڈ سیٹ ہے, میں تو آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ کیا کس طرح سٹینڈرڈز ہیں, کلینینس ہے, ہائیجین ہے, کیا صحیح کاٹنا چاہتا ہے, حلال کے مطابق کاٹنا چاہتا ہے. بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے ملیشیا. اور پھر میں بتا دوں, یہ ابھی جو ملیشین وزیر اعظم بتائے ہیں, یہ بڑی ایک بڑی انہوں نے بڑا سمپتھی ہے پاکستان کے لیے. تو ہمارے جو حلال والے جو اچھی کمپنیاں ہیں ان کو چاہیے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے ایبٹوار, اپنے حلال کو جو جہاں پر حلال کیے جاتے ہیں ذبح خانوں کو بنائیں, بالکل ٹھیک, اور پھر ان کو انوائٹ کریں. ویری رائٹ, ویری رائٹ. اکمل صاحب آپ فرمائیں کہ ایک تو یہ گوشت کا معاملہ ہو گیا, آج بہت سارے اور بھی جو ہے وہ ایشوز پہ بات ہوئی. کون کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان فوری طور پہ بآسانی ملیشیا کو بیچ سکتا ہے اور زر مبادلہ کما سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان اور ملیشیا کی اگر ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کی امپورٹنس کا ذکر کریں نا, تو وہ اس لحاظ سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہاں سے پام آئل جو ہے وہ ایک بڑی مقدار میں امپورٹ کرتے ہیں, اور پاکستان کی جو امپورٹ ہے تقریباً ہاف سے زیادہ جو پام آئل ہے وہ ہم ملیشیا سے امپورٹ کرتے ہیں, اور پاکستان کی امپورٹ کا ایک مین پارٹ ہے. تو امپارٹر کے طور کے اوپر بھی اگر ہم اس کو لے لیں تو بھی اگر ہم اس حوالے سے اس کو فردر اسٹرینتھن کریں تو بہت اسکوپ ہے اس میں, اور دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت ہے اس کے حجم میں بہت زیادہ اضافے کی گنجائش موجود ہے. اب جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں, جو آئٹم ہم ان کو پروڈیوس کر رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو 1.5-2 بلین کی ہماری ان کے ساتھ اب تک 1.5 بلین کی جو تجارت ہے, اس میں بھی زیادہ تر ہمارے امپورٹس ہی ہیں. ہم بہت زیادہ چیزیں ایکسپورٹ نہیں کر رہے ملیشیا کو. ہمارے پاس جو مارجن ہے اس میں جیسا کہ سب سے پہلے جو پرائرٹی کے اوپر ہے وہ تو بتایا گیا ہے کہ گوشت ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آپ آ جائیں تو ایگریکلچر پروڈکٹ کی اگر میں بات کروں تو ان میں چاول ہیں. چاول جو ہے وہ بہت جو ہے وہ وہاں پہ ڈیمانڈ ہے ملیشیا میں. اس کے بعد فردر اگر انڈسٹریل سائڈ کے اوپر آ جائیں تو ٹیکسٹائل مصنوعات ہماری جو ہیں, گارمنٹس کی پروڈکٹس ہیں, اپرلز ہیں, بیڈ شیٹس ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ملیشیا میں بآسانی جو ہے وہ ہم اپنی چیزیں مارکیٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ بیچ سکتے ہیں. البتہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ جی کوالٹی کو بہرحال ہمیں معیار ایک رکھنا ہے. انفارچونیٹلی بینگ پاکستانی ہماری جو پاسٹ کی جو ہسٹری ہے بیرونی ٹریڈ میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, چاہے وہ ملیشیا ہو یا کوئی بھی ممالک ہو. تو اس میں ہمارے جو تاجر حضرات ہیں ان کو ذرا 2 نمبری سے جو اوائڈ کرنا چاہیے, اور جو جینون چیزیں ہیں جو اپ ٹو دا مارک اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ایکسپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ ملک کا بھی نام روشن ہو اور ہماری جو ٹریڈ ہے اس میں بھی اضافہ ہو. ورنہ ایک وقت تھا کہ دبئی میں پاکستانی چاول کی مارکیٹ انڈیا نے بھی مل کے اتنی خراب کر دی تھی کہ وہاں پہ جو پاکستانی چاول ہے وہ بھی جو ٹریڈرز ہیں وہ انڈیا والے لیبل کے اوپر بیچ رہے تھے, حالانکہ پاکستانی چاول جو ہے وہ بذات خود اس کی ایک اپنی مانگ ہے, ایک اپنا ایک اس کا نام ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا, اور جو چیز ہم دکھائیں وہی چیز بیچیں. ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تجارت کریں آپ بالکل صحیح طریقے سے, اور جو مال دکھائیں وہی بیچیں, پورا بیچیں, اور اس میں معیار کا کوالٹی کو برقرار رکھیں. جی میں واپس آتا ہوں. عبداللہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تجارتی تعلقات
سے ہٹ کے جو یہ فار ایسٹرن کنٹریز ہیں, ملیشیا ٹو بی اسپیسیفک, کتنی اہمیت ہے کہ پاکستان کے اور ان کے تعلقات پہلے ہی سے بہت اچھے ہیں, مزید اگر ترقی کی طرف اور بہتری کی طرف جاتے ہیں سو اس سے ہمیں اسٹریٹجک اس کی ویلیو کیا ہے کہ ہمیں کتنا اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آسیان میں ملائیشیا ایک بڑا اہم رکن ہے اور پاکستان کو آسیان کا ممبر بنانے میں ملائیشیا نے بنیادی کردار ادا کیا تھا. ملائیشیا اور پاکستان کے تعلقات ہسٹوریکلی بڑے اسٹرانگ ہمیشہ سے ہی رہے ہیں اور ہمیشہ انٹرنیشنل فورمز پر ملائیشیا نے پاکستان کا اور پاکستان نے ملائیشیا کا ساتھ دیا ہے. تجارت کو بھی اگر دیکھ لیں تو پاکستان ملائیشیا کی تیسری سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے. پوری دنیا میں جو اس کی ایکسپورٹس ہیں وہ تیسرا بڑا کنزیومر اس کا پاکستان ہے. تو ملائیشیا کے لیے تو ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. اب یہ ہے کہ ہم ریسیپروکیٹ کیسے کرتے ہیں, دونوں حضرات نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, پھر میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا جو آپ نے سوال کیا. دیکھیں, یہ مائنڈ سیٹ ہم نے بھی بنا ہی لیا ہے اپنے بارے میں کہ ہم جو ہے نا وہ صحیح چیزیں نہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں, ہمارے ایکسپورٹر یورپ میں چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, وہاں ہماری چیزیں جاتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہمارے تاجر سارے کے سارے ہی ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیے, وہ کوالٹی کو رکھتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں کاسٹ آف پروڈکشن اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم لانے کی ضرورت ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرائس جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں یا فیول کی پرائسز ہیں ان کو اس نہج پہ لے کے آئے تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز کو بینیفٹ ملے. ملائیشیا کے ساتھ دیکھیں کوریا ہے, انڈونیشیا, یہ ملائیشیا اور انڈونیشیا تو دیکھیں انڈونیشیا دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں سے ایک ہے, وہ بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے اور خود ملائیشیا بھی تقریباً میرا خیال ہے 7 کروڑ اس کی آبادی ہے, بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. یہ ہماری نائلی ہوگی کہ اتنا امپورٹنٹ وزٹ ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو بڑی ویلیو دی ہے. یہ پہلے آفیشیل وزٹ تھا, پھر پاکستان نے اس کو اسٹیٹ لیول کا اس وزٹ قرار دے دیا انوار ابراہیم صاحب کو. اور یہ اس میں ہمارے پرائم منسٹر اور انوار ابراہیم صاحب نے ماضی میں دونوں نے جو ہے نا وہ لیگل بیٹلز لڑی ہیں اور اس سٹیج پہ پہنچی ہیں, اور کچھ کمیونلٹیز بھی ہیں جہاں پہ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ دونوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے اور ایک دوسرے کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. ملائیشیا اور پاکستان دونوں جو ہے نا وہ جو ایک اسلامی اتحاد اگینسٹ ٹیررزم بنا ہے اس میں ملائیشیا ایک اہم رکن ہے, اور پاکستان تو جنرل رئیس شریف کی قیادت میں اس کو لیڈ کر رہا ہے. پاکستان کے پاس اس کی کمانڈ ہے, وہاں پہ بھی ہے. ملائیشیا انٹرسٹ رکھتا ہے پاکستان کے JF تھنڈر کے بارے میں بھی رکھتا ہے. ملائیشیا کو پاکستان جو ہے نا وہ اپنی ایکسپورٹ کر رہا ہے, یہ جو آپ کہہ لیں ویپنز اور ایمونیشن کے حوالے سے بھی وہ ہماری ایک اہم ڈیسٹینیشن ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو وزٹ ہے یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ, یہ پروپیل کرے گا. ابھی دونوں طرف سے میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ملائیشیا کے میں اخبارات پڑھ کے آ رہا تھا تو ملائیشیا میں بھی بڑا انتھوزیازم ہے, وہ بھی بڑے کین ہیں اس وزٹ کو لے کے. اور ملائیشیا کے صحافیوں کا ایک پورا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے, ان کے پرائم منسٹر سے پہلے یہاں پہنچا, اور وہ لوگ بھی بڑے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو, ہم تو بے شک اس کے بارے میں ہماری رائے اپنے ہی ملک کے بارے میں ہم تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں, دنیا پاکستان کو ایک بڑے ملک کے طور پہ دیکھتی ہے اور وہ بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں اس وزٹ کو. میرے خیال میں مستقبل میں ہماری جو تجارت ہے یہ بہت آگے جائے گی انشاءاللہ. اچھا, لیکن اس کے ساتھ جو میں نے اسٹریٹجک ویلیو کی بات کی کہ پاکستان کے سیکیورٹی مسائل بھی ہیں ان ممالک کے ہیں, اور بیچ میں کچھ ارریٹنٹس بھی ہیں. بھارت ٹو گیو یو ون ایگزامپل کہ جو پورے کے پورے خطے میں جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کے کوآپریشن کو فروغ یا پنپنے نہیں دے گا. سو اس میں اگر پاکستان بھارت کو بائی پاس کر کے ان ممالک کے ساتھ ایسا کوئی بناتا ہے, آسیان کی آپ نے بات کی, لیکن جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں جو ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, ویتنام اور دیگر ممالک, سو اس کی کتنی ویلیو آپ کے خیال میں ہوگی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں, یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پاکستان اور ملائیشیا جو ہے نا وہ ان کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات موجود ہیں, اور جیسے کہ وہ انٹرنیشنل جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو الائنس ہے وہاں پہ بھی ہم پارٹنر ہیں آپس میں, اور بھی ہماری پارٹنرشپ ہے, ہماری کے ڈیفنس کے ریلیشنز بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ہندوستان اس قابل ہوگا کہ وہ ہمارے تعلقات ملائیشیا کے ساتھ جو ہے نا وہ خراب کر سکے. بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں ہمارے ملائیشیا کے ساتھ تعلقات. ہندوستان تو کوشش کرے گا, اس کی ایک عادت ہے وہ ہر جگہ پہ ہی گند ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ملائیشیا ایک ذمہ دار مسلمان ملک ہوتے ہوئے انڈیا کے کسی بھی ٹریپ میں آئے گا, یا انڈیا کا انفلوئنس ملائیشیا میں وہ کرنے کی کوشش کرے گا. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسی کسی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. ویری رائٹ. ایمبیسڈر صاحب, یہ جو ارریٹنٹ کا میں نے ذکر کیا اور وہ پورے کے پورے خطے میں ایک جو انسٹیبلٹی ہے اس کا ایک بہت ہی اہم اور بلکہ ایک ہی مطلب آن یونیک کریکٹر ہے کہ جو انسٹیبلٹی چاہ رہا ہے, تعلقات نہ ہوں, سارک نہ چلے, آسیان اس طریقے سے کامیاب نہ ہو, یا آپس میں جو ریجنل فورم دیگر بن سکتے ہیں وہ نہ بنے, بائیلیٹرل ٹریڈ اس کو بائی پاس کر کے کوئی ملک نہ کر سکے. سو اس کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟
لیکن سب سے پہلے میں کلیریفائی کروں, مجھے آپ کے ساتھیوں نے غلط سمجھا. میں نے صرف گوشت کی بات کی تھی, میں نے دوسری ایکسپورٹس کی بات نہیں کی. سر اور میری اپنی پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں وہاں رہا ہوں ایز ہائی کمشنر, اور میں ٹریڈ کا میری ایک فوٹے رہی ہے کہ میں ٹریڈ اور اکنامک میٹرز میں بہت انٹرسٹ لیتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں. تو وہاں یہ مسئلے مسائل ہمارے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو چینج کرنا ہے. باقی جہاں پر ایکسپورٹس کی دوسری چیزیں اس میں آپ بالکل بہت آگے ہیں, اس میں شک نہیں ہے. ملیشیا نے پاکستان کے ساتھ یہ جو ہے نا انڈیا کا انفلوئنس وہاں ہے, لیکن ہمیشہ ملیشین لیڈرشپ نے شروع سے اب تک ایک بیلنس رکھا ہے پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات میں. ان کا انفلوئنس سے ہماری ان کی ملیشین جو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی ایسا فرق نہیں آیا. وہ ہمیں ابھی بھی امپورٹنس دیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ملیشین پرائم منسٹر جو ہیں بہت کم ملکوں میں گئے ہیں, وہ یہاں پر اب آئے ہیں اور بزنس ڈیلیگیشن لے کر آئے. ان کو پتہ ہے کہ یہ, چونکہ میں بتاؤں بزنس جو ہے نا یہ گلو ہوتی ہے, ایک تو نیشنل انٹرسٹ گلو ہوتا ہے, لیکن بزنس ایک گلو ہوتی ہے جو دو ملکوں کو اکٹھا کرتی ہے, کیونکہ اس میں عام آدمی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے, جاب کریشن ہوتی ہیں, اور جو آپ کی جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں وہ بڑھتی ہیں. ابھی دیکھیں مثال کے طور پر اپارٹ فرام یہ جو میں نے بتایا کہ جو میٹ ہے یہ حلال میٹ, اس کے علاوہ سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں آپ کے, اسپورٹس اکوپمنٹ ہے آپ کے, یہ چیزیں ہیں جو, اور ہاسپٹل اکوپمنٹ ہے, یہ چیزیں ہیں جس کے لیے بہت بڑی ملیشیا مارکیٹ ہے. ہمیں آگے بھی دیکھنا, سنگاپور یہ مارکیٹ ہے جس کے لیے ہمیں ہمارے ایکسپورٹرز کو چاہیے کہ وہ گیئر اپ کریں. ابھی پرائم منسٹر صاحب بول رہے تھے کہ اس کے بعد جو B2B ہے ہماری جو ایکسپورٹرز ان کو جانا چاہیے ملیشیا میں, اس کا فائدہ اٹھائیں اس وزٹ کا, کہ یہ کہتے ہیں اسٹرائک بائی دا آئرن از ہاٹ, ابھی جائیں اور کریں. ایک اور چیز بتاؤں جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو سب سے بڑا ہمیں سیکٹورل ہم ڈائیلاگ پارٹنر آسیان کے فل ڈائیلاگ پارٹنر نہیں بن سکے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اس آپٹیمم لیول پہ نہیں ہے آسیان میں, کہ جو ممبرز ہیں, ممبر اسٹیٹس وہ جب ڈیسیجن لیتے ہیں تو کنسنسس سے لیتے ہیں. ان کی یہی شکایت شروع سے رہی ہے کہ جی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹو دیز کنٹریز, ساؤتھ ایشین کنٹری, آسیان ممبر کنٹریز میں, وہ آپٹیمم اس لیول کی نہیں ہے جس میں پتہ چلے کہ یہ ایک انٹرسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے, ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اکمل صاحب, ابھی یہ تو حلال گوشت یا دیگر پروڈکٹس کی بات ہوئی, پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ آپ ملیشیا کے حالات بھی جانتے ہیں, انہیں کس چیز کی, کن قسم کی پروڈکٹس کی یا سروسز کی ضرورت ہے کہ جو کہ پاکستان بڑا آسانی ہے, پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتی ہے. سو آپ کیا مشورہ دیں, کن ایریاز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو یہ B2B کے اوپر جو ہمیں فوکس جو ہے وہ بالکل خاص طور کے اوپر کرنا چاہیے. اور آج جو تقریب ہوئی ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ زبیر موتی والا صاحب بھی تھے, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے روئے رواں ہیں وہ. تو آپ یہ سمجھیں اگر KCCI کو آپ نے آن بورڈ لیا تو سمجھے آپ نے ایک اچھی خاصی تعداد میں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے لیا. اس کے علاوہ بھی دیگر تجارتی جو باڈیز ہیں ان کے لوگ میں نے دیکھے ہیں ان میں. تو یہ ایک بہت اچھی اور خوشائن بات ہے کہ بزنس ٹو بزنس جو ریلیشن شپ جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس میں پھر ایکسپورٹس ہوں یا امپورٹس ہوں, دونوں ممالک کے درمیان بائیلیٹرل ٹریڈ میں امپرومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اس میں پھر جیسے کہ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں, اس کے علاوہ میڈیکل اکوپمنٹس وغیرہ ہیں, یہ, اور ایگریکلچر میں اگر ہم بات کریں تو جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ چاول اور گوشت ہے, ان سب چیزوں کی ہمارے یہاں اچھی خاصی اویلیبلٹی ہے, اور بڑی آسانی سے جو ہے وہ ہم وہاں پہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. وہ تو ہو گیا نا. دیکھیں ہمارے یہ طے پا گیا کہ جی سالانہ 1 لاکھ میٹرک ٹن باسمتی رائس یا چاول ہم ایکسپورٹ کریں گے ملیشیا کو, $200 ملین کا جو ہے وہ حلال گوشت کیا جائے گا. اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اور کون سے پوٹینشیل ایریاز ہیں جن پہ پاکستانی بزنس کمیونٹی, فارمرز, انڈسٹریلسٹ کو فوکس کرنا ہے؟ دیکھیں, اس کے علاوہ SIFC کی میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایکسپورٹ تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اب SIFC کا وہ پلیٹ فارم ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے, اس کو ہم یوز کرتے ہوئے جو ایزینس ہے بزنس, ایک ہوتا ہے نا کہ ون ونڈو آپریشن کے تحت جو ہے وہ جو پرابلمز آ رہی ہیں وہاں کے جو ایکسپورٹرز ہیں اور یہاں کے جو ہمارے یہاں کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے جو SIFC ہے اس کا پلیٹ فارم ایک انتہائی مؤثر جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں SIFC کے پلیٹ فارم سے بائیلیٹرل ٹریڈ کو مزید امپرومنٹ کی طرف لے جانا چاہیے, جس میں انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں, ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں. تو
ویرائٹی آف تھنگز ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہاں کی مارکیٹ کا ریسرچ مزید اگر کیے جائیں تو وہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بہتر اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ جن اشیاء کا ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ اور کون کون سی اشیاء ہیں جو کہ وہاں پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے اکمل صاحب، ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. نوجوان اور والدین متوجہ ہوں، فنی تربیت کی سرٹیفکیشن کے لیے صرف ان 13 مجاز اداروں سے الحاق یافتہ یا افیلیٹڈ تربیتی اداروں سے رجوع کریں. ان کے علاوہ کسی بھی ادارے کا سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں. اس کے علاوہ تمام اداروں کا متعلقہ صوبے کے ٹیفٹا یا نیفٹیک یا پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے. روزگار کے حصول میں مشکلات سے بچیں، رجسٹرڈ اداروں میں داخلہ لیں اور صرف الحاق یافتہ اداروں سے سرٹیفکیٹ حاصل کریں. مجاز اداروں کی فہرست کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں. نیفٹیک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں ملیشیا کے وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کی. آج جو پاکستان اور ملیشیا کے مابین تجارتی تعلقات اور جو آپس کی باہمی تجارت ہے اس کو بڑھانے پر جو تبادلہ خیال ہوا، جو فیصلے کیے گئے، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ خان صاحب، شاہد کیانی صاحب، چودھری محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو تجارت کی بات ہے لیکن بار بار میں بات کروں سیکیورٹی کی، کیونکہ جنوبی ایشیا یا مشرق بعید کا بھی اس کے بہت بڑا تعلق ہے کیونکہ ہم ساتھ ایک انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب یہ ڈسپیوٹس ہیں اور اس وقت ایک ملک جس کی طرف بار بار ہم نے اشارہ کیا، اس کے تعلقات جتنے بھی خطے میں اس وقت ممالک ہیں، اس کے ہمسائے ہیں، ان سب کے ساتھ خراب ہیں، کہ جب ایک ایسا ملک جو کہ اپنے آپ کو ایک بڑی معیشت بھی کہتا ہے لیکن باوجود اس کے جو اس کے آس پاس ممالک ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں، تنگ ہیں اور پریشان ہیں، ان میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، پھر اس ساری صورتحال میں آپ ایسے ممالک جو تھوڑا سا فاصلے پر ہیں ملیشیا جیسے، وہ کیسے انکریج ہوں گے جب تک یہ صورتحال مکمل طور پر مناسب یا بہتر یا نارمل نہیں ہوگی؟ دیکھیے انڈیا نے تو کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا. وہ رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے لیکن اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ اس نے ہمیشہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا. کبھی اس نے بڑا ملک ہونے کا ثبوت ہی نہیں دیا ہے. وہ اس نے بولی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ملائیشیا کی لیڈرشپ بڑی ذمہ دار لیڈرشپ ہے. دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کو آج کے تو نہیں، کافی پرانے ہیں، اور ان کے ہماری نیوی اور ان کی نیول ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں. ہمارے شپس وہاں گئے ہیں، ان کے یہاں پہ آئے ہیں. یہ ریسنٹلی ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں. اور ہمارے ڈیفنس کے تعلقات ان کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ خود ملائیشیا کو بھی بہت سارے ایسے خطرات کا سامنا ہے جیسے کہ ایکسٹریمزم کا ہے، پاکستان کو بھی ہے، اور وہاں پہ بھی یہ ریئلائزیشن ہے اور ماضی میں ہمارا کوآپریشن رہا ہے. بھارت جتنا مرضی اس میں ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ملائیشیا جو ہے نا وہ اوور لک کر لے پاکستان کو. ان کی اپنی بہت ساری کمپلیکیشنز ہوں گی اور کمپلشنز ہوں گی ملائیشیا کی ہندوستان کو لے کے، لیکن انٹرنیشنل فورمز پہ چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو اس میں بھی ملائیشیا نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور بھی مختلف معاملات میں ملائیشیا ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور انڈیا
انڈیا کی بولنگ جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال ملائیشیا انڈونیشیا یا اس طرح کے ممالک پہ اس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے. ہندوستان کی تو اب مالدیو نہیں مانتا تو کوئی ملائیشیا کا مانے گا. آپ کو پتہ ہے یہ مالدیو کے جو موجودہ صدر ہیں یہ آؤٹ انڈیا کی کیمپین پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور ان کو منتیں کرنی پڑیں کہ یار ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, اور پتہ نہیں کتنی انہوں نے ان کو امداد آفر کی اور بہت ساری چیزیں آفر کی تاکہ ہمارے تعلقات مالدیو کے ساتھ. مالدیو کی انٹرنیشنل ویسے بہت بڑا اہم ملک ہے, ہمارے لیے بڑا محترم ہے, لیکن انڈیا کے کمپیریزن میں تو بہت چھوٹا ملک ہے, لیکن وہ انڈیا کی بات نہیں مانتا. نیپال آپ دیکھ لیں, کچھ سال پہلے انڈیا کو بلاکیٹ کرنا پڑا پورے نیپال کو, وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی اچھی سینٹیمنٹس نہیں ہے. سری لنکا جو بظاہر ایک چھوٹا ملک ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ اسٹریٹجیکلی انڈیا سے دور ہو چکا ہوا ہے. انڈیا کی پیریفری میں انڈیا کا انفلوئنس, بنگلہ دیش دیکھ لیں, اس کے اثر سے بالکل نکل گیا حسینہ واجد کے جانے کے بعد. تو جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کو اس نے کافی عرصہ پہلے بلی کیا, دباؤ کا اپنے ہیجمونک اس ڈیزائن سے, تو ملائیشیا تو ایک بڑا ملک ہے, انڈیپینڈنٹ ملک ہے, اس کی معیشت ماشاءاللہ کافی بہتر ہے ان دوسرے ممالک کی نسبت. میرا نہیں خیال کہ ملائیشیا کسی بھی صورت میں کرے گا. انڈیا کرتا ضرور ہے. ابھی آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھیں گے نا تو وہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیگیٹو وہ چیزیں کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے ڈیپ روٹیڈ اور کمپریہنسو ریلیشنز ہیں, صرف ٹریڈ میں نہیں ہے, ڈیفنس میں, سیکیورٹی کے معاملات میں ہمارے ملائیشیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات جاری رہیں گے. وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آرمی چیف بھی ملیں گے ملائیشین پرائم منسٹر کے ساتھ, اور چیزیں اور آگے بھی بڑھیں گی انشاءاللہ. ہمیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کا تو اپنے گھر میں اب کوئی نہیں سنتا, تو باہر کون سنے گا اس کے. لیکن پھر بھی اگر ایک ایسا irritant خطے میں موجود ہو, اس کے ہوتے ہوئے اتنا مشکل ہوگا یہ دیگر پلیئرز یا ممالک کے لیے کہ وہ آپس میں تجارتی یا دیگر تعلقات کو آگے بڑھائیں. میرا خیال ہے وہ اریٹنٹ تو دیکھیں وہ میں نے جیسے کہا نا وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا. اب وہ اریٹنٹ ہے, میری اور آپ کی خواہش سے وہ اریٹنٹ ختم تو ہو نہیں سکتا, وہ رہے گا, لیکن کیا ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. وہ اریٹنٹ کو کیسے بائی پاس کرنا ہے, اس کو کیسے جو ہم نے سائڈ لائن کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. میرا خیال ہے انٹرنیشنل ریلیشنز بڑے اس حوالے سے کلیئر ہیں, اور کلیئرٹی ہے دونوں طرف لیڈرشپ میں. پاکستان میں بھی بڑی کلیئرٹی ہے اور ملائیشیا میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے اور اس میں کسی اریٹنٹ کو حائل نہیں ہونے دینا. بالکل ٹھیک. امبیسڈر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, اور جس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو دو ہمسائے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن نہ آئے, مختلف ہیلے بہانے سے, طریقوں سے وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کو نقصان ہو. جب ایسی صورتحال ہے تو ہم ان ہمسایوں سے باہر یا ان کو بائی پاس کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں پتہ ہے کہ دو طرف سے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, دو بارڈر سے ہم سینڈوچ ہوئے ہیں, اس کے باوجود مطلب پاکستان نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سروائیو بھی کرنا ہے اور پروگریس بھی کرنا ہے, لیڈ بھی کرنا ہے. کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر آپ سے. اچھا دیکھیں جی, بات سنیں, یہ تھوڑا سا اس میں ریئلسٹ اپروچ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس میں جوش نہیں آ سکتے. جو کہتے ہیں نا جو جغرافیکل جو لوکیشن ہے وہ جغرافی کی ٹرن نہیں ہوتی ہے. مینس آپ مجبور ہیں. پاکستان 47 میں بنا تو پتہ لگا کہ وہ تو انگریز تو چلے گئے, اب ارد گرد جو ممالک ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کو ایگزسٹ کرنا ہے. تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ یار ملک کی انٹرسٹ کیا ہے. ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے بارڈر سیف رہیں, ان کے لیے ہم ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں, ان کے ساتھ ہم نارمل ریلیشن شپ رکھیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہمارے لوگوں میں یہ آ گیا جی ہمارا برادرانہ ملک ہے, کوئی برادرانہ تعلقات نہیں ہوتے, کوئی برادرانہ ملک نہیں ہوتا, سب نیشنل انٹرسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ملک کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. یہ تو آپ کے ساتھ اب یہ ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے, ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اور افغانستان کی بات کر رہے ہیں. ان کے ساتھ میری اوپینین یہ ہے کہ ہمیں اپنی بالکل سٹریٹ رکھنا چاہیے. اب افغانستان کے ساتھ جو مسئلے ہیں, فوجی اور سیاسی قیادت نے ان کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے, لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ ان کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا. دیکھیں نا وہ جو قطر کے اندر بات چیت ہوئی, آگے بھی ہوئی, دوحہ میں ٹاکس ہوئے, سب کچھ وہاں بھی ان کی ہم ہیلپ کرتے رہے. اب بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے, اتنا لمبا بارڈر ہے, تو ان کو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ان کو ہم نے جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا دیا. اب ان کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے ساتھ بارڈر سیف رہیں. جہاں تک ہندوستان کی بات ہے, ایک بڑا ملک ہے, ان کے ساتھ ہمارے بڑے مسئلے مسائل ہیں. میری اپنی اوپینین یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ لانگ ٹرم کے اندر شاید ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. وہ سمجھ سکے گا ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ پہلے بھی کئی مسئلے مسائل کو ہم حل کر چکے ہیں, یہ تو اب اس سے بھی ہوگا. لیکن
یہاں پر دونوں کے ساتھ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بات چیت کرنی پڑے گی. بیہائنڈ دا سینز بھی بات ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں سامنے ڈپلومیٹک کئی دیکھیں نا ملٹی لیٹرل فورمز میں یو این کے اندر کے ہم فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں وہاں اگر فرض کریں ہندوستانی یا یہ افغانی کیا نام لیڈرشپ آتی ہے, کوئی برائی نہیں ہے کیا نام ان کے ساتھ کیا نام بات چیت کرنے میں ہمیں, کیونکہ ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ سامنے رکھنا ہے. اس میں جوش اور آپ کے خیال میں اس وقت بات چیت کرنا ہمارے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں؟ بالکل انٹرسٹ میں ہمارے میں ہے اور ہمیں اس چیز سے ہٹنا نہیں چاہیے. ہمیں بات چیت پر کوئی وہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں میں ایک اور بات کہوں, بزنس انٹرسٹ جو ہے نا بزنس میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ دونوں ملک کو جوڑ سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہوتی. بزنس جو ہیں ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, دونوں ملکوں کے ساتھ بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اکمل صاحب جی سر یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں چاہوں گا نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز نہ کریں. آپ نے ایک ڈپلومیٹک اپروچ کے ساتھ یہ گفتگو کی. میں چاہوں گا کہ جو اکمل صاحب ہیں وہ اس کو معاشی پہلو سے بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں کہ جب دو ممالک کے تعلقات ہیں, آپ کے خیال میں کیا بالکل ایک ڈسپیشنیٹ جذبات سے آری اپروچ ہونی چاہیے, صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ اور معیشت اور دیگر جو ہمارے فوائد ہیں جو ہم اپنی عوام کو پہنچا سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے باقی جو معاملات ہیں ان کو کیا بائی پاس کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اب جو جنگیں رہ گئی ہیں نا وہ جنگیں فوجوں کی جنگیں نہیں ہیں, وہ جنگیں جو ہے نا وہ دو ملکوں کی جنگیں نہیں ہیں. اب جو جنگ ہے وہ لڑی ہی معیشت کے محاذ کے اوپر جانی ہے. جس ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی, جس ملک میں معیشت پھل پھول رہی ہوگی اور اکنامیکلی وہ ملک اسٹرانگ ہوگا, وہ ملک کمپرومائز کی پوزیشن میں نہیں ہوگا, وہ اپنے ڈیسیجنز خود لے سکے گا, وہ ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکے گا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں. IMF کا جس طریقے سے پروگرام جو ہے وہ ہمارا اپروو ہو چکا ہے, 1 بلین کی جو ہے وہ قسط بھی آ گئی ہے, جس سے ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً $10 بلین تک پہنچ چکے ہیں. فورن ٹریڈ کی اگر میں بات کروں تو ہمارے امپورٹس کے نمبرز بھی اچھے ہیں, ہماری ایکسپورٹس بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ریمیٹنسز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس مرتبہ $30 بلین کو جو ہے وہ کراس کر جائیں گی. تو چیزیں جو اکنامک محاذ کے اوپر ہمارا جو بیسک جو کانسنٹریشن ہے وہ اپنے اکانومی والے محاذ کے اوپر ہے, اور اگر ہم اکانومی والے محاذ میں اپنے آپ کو آگے لے کے چلے جائیں گے تو یہ دوسرے ملکوں سے انشاءاللہ ہم بہت جلد آگے نکل جائیں گے. دوسری طرف اگر آپ انڈیا کی بات کریں جو کوسچن تھا اکمل صاحب, اکبر سوال تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے اکنامک جو ایک فرنٹ ہے یا جو معاشی محاذ ہے اس کے لیے دو بڑے رکاوٹیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں. ایک طرف بھارت ہے, ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف لالس آلموسٹ کنٹری ہے, دوسری طرف ایک ہمارا ازلی دشمن ہے جو ہر وقت سازشیں اور پاکستان کو ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے. سو ان دو رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے جو ہماری اکنامک پروگرس ہے یا ریجنل کوآپریشن ہے وہ کتنی بہتر ہو سکتی ہے؟ ان دو رکاوٹوں کو ہم کیسے عبور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کو رکاوٹیں آپ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. خاص طور پہ جب معیشت کی بات آ جاتی ہے تو معیشت میں پھر جو ہے نا وہ ہیومن ایفرٹس کی بات آ جاتی ہے, ٹیکنالوجی کی بات آ جاتی ہے. تو اس میں کوئی انڈیا آ کے ہمارے ہاتھ تھوڑی پکڑ لے گا کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ معاشی ترقی نہ کریں. چلے فوج کی اگر ہم بات کریں یا کوئی اور چیزیں ہوں, سائز کے حساب سے ہم سے بڑا ملک ہے, رقبے کے لحاظ سے ہم سے بڑا ملک ہے, ٹھیک ہے ہوگا. لیکن جب بات آتی ہے اکانومی کی یا اکنامک ڈیولپمنٹ کی تو اس میں انڈیا ہو یا افغانستان ہو, یہ لوگ ہرڈلز جو ہے وہ سیکیورٹی اور لا لیسنس کریٹ کر کے کر تو سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس سارے حالات میں بہرحال ساتھ تو چلنا ہے, کیونکہ یو کین ناٹ چینج یور نیبرز, آپ اپنے پڑوسی چینج تو نہیں کر سکتے. میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر ہم اکنامیکلی اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائیں تو اس میں جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ تو اتنا کوئی ہرڈل نہیں کر سکتا. البتہ افغانستان کی طرف سے جو تھوڑی سی انسرجنسی ہو رہی ہے یا جو سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اکنامک ایکٹیویٹیز کے اوپر فرق پڑتا ہے. میں واپس آتا ہوں, آپ ہی جانے اکمل صاحب واپس جی اب میں واپس آتا ہوں. عبداللہ صاحب ابھی بات ہوئی کہ جغرافیہ اپنا تبدیل نہیں کر سکتے. پاکستان کا جو محل وقوع ہے, جس جگہ پہ ہم واقع ہیں, وہاں سے ہم اپنا ملک اٹھا کے کہیں اور نہیں لے کے جا سکتے, اور یہ ایک ریالٹی ہے, اور دو ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے. سو اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ترقی بھی کرنی ہے, ہم نے امن و امان بھی قائم کرنا ہے, اپنے جو ملک کے شہری ہیں ان کو سیکیور بھی کرنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ ملیشیا مطلب جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جب دو ایسے خطے میں پلیئرز ہیں کہ جو پورے خطے میں انسٹیبلٹی کی وجہ بنتے جا رہے ہیں اس وقت, بلکہ بن چکے ہیں؟
देखिए, एक तो मैं एक नुक्ते को थोड़ा सा मज़ीद वाज़ेह करना चाहूँगा कि अब जंगें सिर्फ़ इकॉनमी पे नहीं लड़ी जाती हैं। अगर सिर्फ़ इकॉनमी पे जंगें लड़ी जाती तो कुवैत दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी थी लेकिन फ़ौजी ताकत नहीं थी, तो इराक़ ने जो है चंद घंटों में ही कब्ज़ा कर लिया था। दूसरी बात है कि अभी हमारे इस गज़ा में जंग हो रही है, लेबनान इसराइल की जंग हो रही है, यूक्रेन और रूस की जंग हो रही है। तो वो जो हम ये समझते हैं कि वो जंगों का दौर चला गया है, वो भी नहीं है। जंगों का दौर अब भी मौजूद है और अब भी आपको अपना डेटरेंस हर सूरत में रखना है, और डेटरेंस के साथ साथ आपने अपनी इकॉनमी भी मजबूत की। जैसे आपने फरमाया और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने फरमाया कि हमारी इकॉनमी रिकवरी की एक फेज़ से गुजर रही है और इंशाल्लाह ये चीज़ें आगे चलेंगी और आगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब डेटरेंस हो, जिस डेटरेंस की आप बात कर रहे हैं, उसके होते हुए तो फिर जंग का इम्कान मतलब बिल्कुल ख़त्म ही तकरीबन हो जाता है। देखिए, डेटरेंस तो जंग का इम्कान कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जंग की जैसे लिमिट्स होती हैं। जब डेटरेंस नहीं था हमारे पास तो फुल स्केल 71 और 65 की जंगें हुई। डेटरेंस था तो फिर जो है ना आप कह लेंगे कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ या छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हुआ या बालाकोट का कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो फिर ये है कि फिर रिजॉर्टिंग टू द लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जैसे बलूचिस्तान में हिंदुस्तान जो है ना खुद तो जरूरत नहीं है सामने आने की, लेकिन बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को एक लॉलेसनेस मुल्क कहना ये अब पुरानी बात हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान पहली दफ़ा गुज़श्ता 50 साल में एक ऐसी गवर्नमेंट आई है वहाँ पे जिसका कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पे मुकम्मल तौर पे और वो रेट ऑफ द स्टेट पूरी तरह से कायम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका रवैया हमारे साथ बात ये हुआ हमारे साथ रवैया ठीक नहीं है। लेकिन हमारे है कि जैसे मैंने जिक्र किया पुलवामा अटैक का, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इनके एक जवाब पैदा किया जाता है दूसरी तरफ से और बताया जाता है, और बावजूद के डेटरेंस है जंग मुसल्लत करने की या कोई इस लो स्केल जो है कॉन्फ्लिक्ट की कोशिश की जाती है। और वजह क्या यही है कि मुआशी तौर पे हमारे जैसे मुल्क को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया जाए और मतलब जो भी इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो ना की जाए। सवाल पूछने का मकसद ये है कि आज ये बहुत अहम दौर है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का, सो इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो उन इरिटेंट्स को जो इस किस्म के मौशी सरगर्मियों को तबाह करने के पैदर पे हैं, उनको हम किस तरीके से नाकाम बनाएंगे? देखिए, ये तो एक ऑन गोइंग वॉर है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक पड़ोसी मिला है जिसने हमेशा कोशिश की है पहले दिन से कि हमारे मुकाबले में कोई भी काम हमारे हक़ में हो रहा उसको ख़राब करने की कोशिश की। इस रियलिटी के साथ, जैसे आपने फरमाया, जोग्राफिया चेंज नहीं हो सकता, इसके साथ ज़िंदा रहना है और इसका मुकाबला करना है, और हमने सक्सेसफुली मुकाबला माजी में किया है। अभी देखें, अमेरिका के साथ हमारे बेहतरीन तल्लुकात माजी में भी रहे हैं, आज भी हमारे तल्लुकात बड़े अच्छी ट्रेजेक्ट्री पे हैं। चीन के साथ हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, आसियान के बेशतर ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। दुनिया में पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे कायम रहा है और हमेशा प्ले किया है। रिसेंटली जो उनके अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम दुनिया में और खित्ते में हम बिल्कुल तनहा होकर रह गए हैं। तो इंडिया की इन एक्टिविटीज़ का जो मैंने कहा ना कि वो खुद अपने अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि इंडिया की वो पोजीशन अब नहीं रही, तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होने चाहिए। एम्बेसडर साहब, ये फरमाइएगा कि मलेशिया या इंडोनेशिया या दीगर जो वहाँ के ममालिक हैं उनके पास बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल नहीं हैं कि जिस तरीके से अरब ममालिक के पास हैं या पाकिस्तान जिस किस्म के कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बहुत तरक्की की। मलेशिया इंडोनेशिया दो ममालिक की अगर मिसाल ले लें, और तरक्की की किस बुनियाद पे की, कैसे की, क्या फार्मूला था, किस अंदाज से उन्होंने अपनी मईशत को आगे बढ़ाया और आज वो जो मशरिक़ बईद है उसमें एक मकाम अपना रखते हैं? देखिए, ये पहले तो मैं थोड़ी करेक्शन करूं, मलेशिया और इंडोनेशिया में नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत आगे हैं। वो ऑयल है, दूसरी चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं दोनों के, मलेशिया और इंडोनेशिया के। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा हमने अपना पाकिस्तान की पहले तो बात करूँ, वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क में ऐसा दराज से चल रही है, यहाँ ऐसे कई ग्रुप हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी के घर पे हैं, ठीक है ना, हम सब जानते हैं वो कौन है, तो उनको भी सीधा करना जरूरी है ताकि आपके मुल्क को एक ऐसा सेफ मुल्क बने जो ताकि लोग इस मुल्क में आए और इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना। पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज कम नहीं है, ठीक है ना, और एक हमारी इतनी आबादी, इसको स्किल इसी बात एम्बेसडर साहब, सॉरी टू कट यू, इसी बात को आगे बढ़ाएं। मैं चल रहा हूँ, बताता हूँ आपको। अब आ जाए इंडोनेशिया, मलेशिया में एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अरसा दराज से ठीक है, दूसरा उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर किया है। अब हमारी भी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। वहां पर आप देखें कि उन्होंने बिजनेस हाउसेस को बढ़ाया, उनके अंदर जो आपकी जो वहां पर वर्क फोर्स है
اس کو اسکل اس کی ووکیشن کے ساتھ ان کو امپروو کیا اسکلس کو. میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی یہ عبداللہ صاحب بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے صاحب ایک سوال سن لیجیے گا, ویری کوئکلی ایک سوال سن لیجیے گا کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کچھ عرصہ پہلے تک ملیشیا میں بھی جو حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے. وزیر اعظم تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, سوال سنیں. ہیئر می آؤٹ سر, ہیئر می آؤٹ, ہیئر می آؤٹ. ویسے صاحب سوال تو سن لیں, سوال سن لیں سر, آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں نا, لیکن آپ میرا سوال سن لیجئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میری سنیے. بائی اینڈ لارج میں نے کہا ہے, بائی اینڈ لارج وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ عرصہ تھا جہاں مسئلے مسائل رہے. انڈونیشیا میں بہت ہی حالات خراب تھے, لیکن کچھ عرصے سے وہاں پر ابھی اسٹیبلٹی آنی شروع ہوئی ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ, ٹھیک ہو گیا. میں ذرا وقت بچا لوں. بیسل صاحب ذرا وقت, تھوڑا وقت کی کمی ہے. عبداللہ سوال جو میں بیسل صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہاں پہ حالات مشکل رہے لیکن پھر انہوں نے سیاسی استحکام حاصل کر لیا, وہ کیسے کیا اور ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ حاصل کر لیا والی بات سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں, کیونکہ ابھی بھی ان کے سابقہ پرائم منسٹر جیل میں ہے. نجیب جو ہے نا وہ جیل میں ہے, پہلے انوار ابراہیم جیل میں رہے. انہوں نے جو بٹرنس تھی وہ کافی حد تک کم کی. تو نہیں بٹرنس اب بھی موجود ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا, دیکھیں جس طرح ہمیں یہ چیزیں اپنی نظر ہیں وہاں ان کو نظر آ رہی ہیں. چلیں یہ ایک اور ریفریز کر لوں کہ باوجود مسائل کے انہوں نے آگے کیسے بڑھے. دیکھیں وہ آگے بڑھے ہیں تو میرا خیال ہے کئی معاملات میں ہم ان سے بہت آگے ہیں. ملائیشیا اور ہمارا کمپیریزن میرا خیال ہے کئی چیزوں میں ہم تو ملائیشیا ہمیں پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں دنیا میں ہیں کہ ہم نے جیو اسٹریٹجیکلی بہت بڑے بڑے کردار ادا کیے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے تو ملائیشیا صرف آپ کہہ لیں کہ اس کی ایکسپورٹ ہمارے پاس زیادہ ہے, ادروائز تو ملائیشیا سے ہم کہیں زیادہ ہیں انٹرنیشنل ارینا میں. ہم کہاں اور ملائیشیا کہاں, ایک کمپیریزن میرا خیال ہے اکانومی سے ہٹ کے بھی دیکھنا چاہیے. پاکستان از اے بگ کنٹری, ہمیں اس کمپیریزن میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم بہت فائنل کوسچن اکمل صاحب, اب جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں, اب ہائیسٹ لیول پہ یہ ایک رابطہ ہوا, بات ہو گئی, اب باقی جو ماندہ کام ہے اس سے آگے کا جو ورک ہے, جو فالو اپس ہیں اور جو بزنس کمیونٹی کا اپنا وہ کون آگے بڑھائے گا, کیسے آگے بڑھے گا, اور یہ کون انشور کرے گا کہ اس کی رفتار اسی کے مطابق رہے کہ جو دو ہائیسٹ لیول پہ جو لیڈران ہیں انہوں نے طے کی ہے یا انہوں نے جو امید کی ہے. دیکھیں اس میں جو ہے نا میرے حساب سے 3 اسٹیک ہولڈر ہیں. نمبر 1 بزنس کمیونٹی, نمبر 2 اس میں SIFC کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, اور نمبر 3 جو ہے وہ پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر ریلیشن شپ جو ہیں وہ کیسے رہتے ہیں. ان تینوں اسٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا تاکہ جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو اور دونوں ممالک درمیان بائلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ انکریج ہو. ملیشیا کی اگر میں بات کروں تو ملیشیا کی جو ترقی کا راز ہے وہ ہے ویلیو ایڈیشن. پہلے وہ بھی کئی ساری ایسی چیزیں تھیں جو صرف را مٹیریل کے طور کے اوپر جو ہے وہ ان کو ایکسپورٹ کر دیتے تھے, بٹ لیٹر آن جو ہے انہوں نے اسٹیل یا آئرن کی اگر میں بات کروں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز تھی جس کو ان لوگوں نے فردر پروسیس کیا اور اس کے بعد اس میں 10 گنا زیادہ کمائی کی ہے. تو ویلیو ایڈیشن از اے تھنگ جس کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کو امپروو کیا جاتا ہے, اور ملکوں نے اس حوالے سے بھی کام کر کے کافی ترقی حاصل کی ہے. تو پاکستان میں بھی اس حوالے سے بڑا اسکوپ ہے. SIFC کے پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہیے اور پاکستان کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ اس میں سارے کے سارے اپنا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے وہ ایک نئی بلندیوں کو چھوئے. آپ کا بہت شکریہ چودھری محمد اکمل صاحب, شاہد کیانی صاحب, عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ملیشیا کے وزیر اور پاکستان کے وزیر اعظم کا جو آج خطاب تھا بزنس کمیونٹی کے ساتھ, اور دونوں ممالک نے اپنے تجارتی حجم کو ایک نئی نہج پر لے جانے کی گفتگو کی ہے. لیکن جاتے جاتے جو یہ 1 اکتوبر کا مہینہ ہے کہ جو ہم اس کو بریسٹ کینسر اویئرنیس کے یا مہم کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یا کہتے ہیں, اور یہ پنک ربن ہم اس کو پہن کے اس کو کمیموریٹ کرتے ہیں اور آگاہی پیدا کرتے ہیں, تو آپ اپنے وقت پہ سے ضرور کچھ وقت نکالیے اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے خود بھی آگاہ ہوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی آگاہ کیجئے, اور اس چیز کا بھی یہ ضرور بتائیے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یا خدا نخواستہ کسی میں ایسی علامات ہیں سو کس طریقے سے اس کو آگے کاؤنٹر یا اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. تو یہ پبلک سروس کی بات ہے کہ جس میں ہم سب کا فرض ہے کہ اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہم پھیلا سکتے ہیں ہم پھیلائیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.